प्रोग्राम इस्लामाबाद से में हम बात करेंगे ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं के बारे में जिनमें इब्न आदम और बिनते हव्वा कहीं जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं तो कहीं स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह किया जा रहा है। एहसासात और जज्बात की जंग हमें जुल्म और अदल में तमीज़ सिखाती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रियासत और माशरे की बिल्डिंग और प्रोग्रेस के लिए इन्हीं दोनों फंडामेंटल्स को मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद से मैं हूं अब्दुल बाकी। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इस मुल्क के तमाम सोशो पॉलिटिको इकनॉमिक सब्जेक्ट्स जिसमें हमारे सिस्टम्स में क्या फ्लॉज मौजूद हैं, इस मुल्क में बसने वाले लोग उससे किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, क्या हमारे कानून साज अदारों को या असम्बली में बैठे हुए पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ कानून साजी की ज़रूरत है, ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है, खुशगवार कैसे बनाया जा सकता है। ये थीम है हमारे प्रोग्राम का जिसे हमने पब्लिक की अवेयरनेस के लिए तरतीब दिया है। इसी सिलसिले में आज हम इस मुल्क में मौजूद कानून के ऊपर बात करेंगे और उस सिलसिले में हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। राय साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। राय साहब, राइट वे ये बताइए कि सबसे पहले एक मुख्तसर तारुफ हमें चाहिए होगा, हमारा कानून क्या हमारे मुल्क के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है? देखें, सबसे पहले तो मैं कानून से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करूंगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, उनकी गारंटी देता है। और वो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो आम आदमी के हैं। उसमें उसकी एजुकेशन है, उसकी हेल्थ है, उसको फेयर ट्रायल है, आपका जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं दैट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी, किताब की हद तक सफ़ों पे लिखी हुई है ये गारंटी, प्रैक्टिकली इसका कितना मुज़ाहरा मिलता है हमें? प्रैक्टिकली हमारे माशरे में अगर आप देखें तो वायलेशंस, जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल जो है हमारे यहाँ उन इदारों का है जो इसकी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। आपकी पुलिस है, आपकी एफआईए, आपकी नैब है, ये वो इदारे हैं जो इवन हमारी कोर्ट्स भी इम्प्लीमेंट करवाती हैं। उसमें वायलेशंस होती हैं और ओपन्स हैं। हमारे आए दिन आप मीडिया पे आपके ही तवज्जुह से इस माशरे के वो चीज़ें जो आम पब्लिक को नहीं पता चलती आप लोग सामने लाते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स से लोगों की के साथ जो ज़्यादती जुल्म होते हैं इस वो आप सामने लाते हैं। वो उस तरह जो आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो आज भी हो रहे हैं। सबसे पहला कोई भी मसला क्रिएट हो जाए, किसी के घर कोई चोरी हो जाए, कहीं रोड पे झगड़ा हो जाए या कोई और क्रिमिनल केस हो तो पहला स्टेप होता है थाने में एफआईआर रजिस्टर कराना। इसी मौके के ऊपर दो चीज़ें देखने में आई हैं। गरीब लोगों के लिए एफआईआर रजिस्टर कराना एक अजाब से कम नहीं, आसानी से रजिस्टर नहीं होती। पैसे देकर अगर किसी के ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर करवानी है तो वो बैठ के टेलीफोन्स पर भी दायर हो जाती है। क्यों? क्या ऐसा कानून में फ्लॉ है कि जस्टिस नहीं मिलता और अनजस्टिस किसी भी तरीके से अचीव किया जा सकता है? देखिए सर, सबसे पहले अगर किसी जगह किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है कानून में तो कानूनी हक है उस बंदे का
کہ وہ اس زیادتی کے ازالے کے لیے اگر وہ کرمنل ایکٹ ہوا ہے جس میں کوئی افینس کرائم کمٹ ہو گیا ہے تو امیجیٹلی ایف آئی آر جا کے تھانے میں درج کروا سکتا ہے. اور قانون یہ ہے کہ ایس ایچ او باؤنڈ ہے کہ وہ ایف آئی آر رجسٹرڈ کرے اگر اسے کوئی نظر آئے کہ پراما فشائے کوئی افینس کمٹ ہوا ہے. وہ اسے ریفیوز نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں، جب کوئی ایف آئی آر کے لیے جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنی زیادتی کے ازالے کے لیے جاتا ہے، تو دوسری طرف کوئی با اثر، کوئی امیر بندہ، کوئی ایسا بندہ جو زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس کے خلاف پولیس ایف آئی آر ایک دم درج نہیں کرتی. اس کے لیے بعض دفعہ اس کو تھانے کے کئی چکر لگانے پڑتے ہیں، اور پھر کورٹ سے جا کے اور پھر 122 الٹیمیٹلی کورٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، وہاں سے آرڈر لیا جاتا ہے اور پھر اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اور اس کے لیے بھی ایک غریب آدمی کے لیے کورٹ میں آنا، وکیل کو ہائر کرنا، اس کو فیس دینا، اس کام کے لیے جو اس کا رائٹ ہے وہ اسے نہیں ملتا. اچھا، کورٹ سے آپ نے آرڈر تو لے لیے، آپ نے خود ابھی بتا دیا کہ کورٹ سے آرڈر لینے میں اس کے کتنی پرابلمز ہوتی ہیں. ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ پولیس کی حد تک ہی کیا ہمارا لا اس کو یہ رائٹ پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ پولیس اس کی ایف آئی آر رجسٹر کرے؟ اگر نہیں کرتی اور کورٹ کے تھرو آرڈر لے کے رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس صورت میں کنسرن پولیس آفیسر یا تھانے کے ایس ایچ او سے پوچھا جائے کہ یہ ایف آئی آر کیوں نہیں رجسٹر کروائی؟ نارملی ہمارے کرمنل کوڈز سی آر پی سی میں 22(a) کی ایک پروویژن ہے جس کے مطابق اگر پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی تو آپ ڈائریکٹلی سیشن کورٹ میں وہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں. تو کورٹ اس سے جو آپ نے بات کی یہی پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی. اور جب کورٹ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی کوگنیزیبل افینس میڈ آؤٹ ہو گیا ہے تو وہ ڈائریکٹ کرتی ہے کہ امیجیٹلی ایف آئی آر درج کریں. اور اس کے اوپر لوگوں کو بہت ریلیف مل رہا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے پولیس کی وہ اس وقت رد کر دی جاتی ہے عدالت میں. وہ کورٹ میں بلایا جاتا ہے پولیس کو اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو پولیس ایز یوزول کوئی ایسا بہانہ بنا کے اس میں کوئی ایسا عذر کر کے کہ جی ہماری نظر میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو پھر کورٹ درج کرتی ہے کہ نہیں ایسا ہے، آپ مقدمہ درج کریں اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کریں. ٹھیک ہے رائی صاحب، آپ نے کورٹ کا پروسیجر تو بتا دیا، لیکن جھوٹی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے بھی یہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایماندار ایس ایچ او اپلیکیشن دیکھ کے یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی بنتی ہے، یہ مقدمہ جھوٹا ہے یا مشکوک ہے، اور وہ مقدمہ رجسٹر نہیں کراتا، اس صورت میں بھی مدعی سیدھا علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ وہاں سے 122 کی اپلیکیشن دے کے آرڈر لے کے آ جاتا ہے کہ جی میری ایف آئی آر رجسٹر کی جائے. تو یہ چیز غلط بھی یوز کی جا رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے اس سر. کی کیا ریمیڈی ہے؟ اس میں 2 بیسک ریمیڈیز ہیں. اگر کسی بندے کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ اگر درج ہو جاتا ہے اور انویسٹیگیشن میں وہ ایف آئی آر کینسل ہو جاتی ہے، جھوٹی قرار پاتی ہے، تو اس وقت 182 کی ایک پروسیڈنگز ہے کہ آپ امیجیٹلی جس بندے نے یہ مقدمہ درج کرایا ہے اس کے خلاف علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے 182 کی کارروائی کرا سکتے ہیں. اور وہ کارروائی وہی پولیس آفیسر جس کے پاس درخواست دی جاتی ہے اور جس کی درخواست جو اس کی آرڈر کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے وہی اس کا کمپلین. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. 182 سیکشن 182 میں اگر ایک شخص نے کسی کے اوپر کڈنیپ کا ایک مقدمہ درج کرا دیا جو جھوٹا تھا، 2 3 4 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ یہ ایف آئی آر غلط ہو گئی تھی، یہ جھوٹی ایف آئی آر تھی، اس کے اگینسٹ 182 5 سے لے کے 15,000 روپے تک کا ٹوٹل خرچہ ہے، آدمی اس میں سے بری ہو جاتا ہے. ایک کلندرا جو ایس ایچ او نے ایشو کرنا ہے. آپ کے ماشاءاللہ 21 سال ہو گئے ہوں گے سروس اس پریکٹس کے اندر. 20 سال میں 182 کے کتنے مجرم آپ نے 182 کے تحت سزا ہوتے دیکھے؟ 5 بتا سکتے ہیں؟ ایک بندے کے خلاف اگر جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے اور وہ اس سارے سسٹم سے گزر کے جب کینسلیشن کی ایف آئی آر کرواتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے. اگر اس کے پاس یہ ریمیڈی ہے بھی تو وہ کہتا ہے جی میں تو میری جان چھوڑے، میں نہیں کروانا چاہتا. نارملی لوگ نہیں کرواتے اور اسی وجہ سے اس کے اوپر پولیس والے بھی اور جو مدعی ہیں جو جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں وہ بھی دندناتے پھرتے ہیں کیا ہوا. دوسری ریمیڈی جو ان کے پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سول ریمیڈی. اگر جھوٹی ایف آئی آر ہوگی ہے تو آپ ملیشیس پراسیکیوشن کہ آپ کے خلاف اگر جھوٹا مقدمہ درج کرایا گیا ہے تو آپ ڈیمیجز کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں. ایف آئی آر ایک جو پہلا سٹیپ ہے، سچی ہونے کی صورت میں داخل نہیں ہو رہی ہوتی، جس طرح کہ آپ نے خود کہا اگر اپوزٹ پارٹی بااثر ہے
جھوٹی ہے ٹیلیفون پہ بھی پیسے دے کے رجسٹر کرا لیا جاتا ہے. ایک بڑا خوبصورت لفظ سننے میں آتا ہے اور اب آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے. 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد. یہ باعزت بری کرنا کبھی اس شخص کے دل سے جا کے پوچھیں جسے 2 سال کے بعد بری کیا گیا ہو کسی جھوٹے مقدمے سے، اور اس کے پاس بقول آپ کے صرف 182 کا سیکشن رہ جاتا ہے اور ڈیمیجز. اور ڈیمیجز. ڈو یو تھنک جو آپ نے کہا تھا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی پریکٹیکل شیپ ہمارے لاء میں موجود ہے؟ یہی 2 ریمیڈیز ہیں جو وہ اویل کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے اس 2 سال کا. اس میں ڈیفینیٹلی لا ہونا چاہیے اور مزید بہتر لا ہونا چاہیے. کیا سجیسٹ کریں گے ایز اے ایڈوکیٹ، ایز اے سینئر ایڈوکیٹ، کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں سر، اسلام میں تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، قتل کے بدلے قتل، کان کے بدلے کان. اگر کسی کے رانگ ڈوئنگ کے اوپر ایک بندے نے 2 سال گزارے ہیں تو اس بندے کو بھی 2 سال کے لیے بھیجنا چاہیے. کہ کوئی بندہ جو سفرنگ کرے گا، اگر وہ اندر 2 سال رہتا ہے تو اس کو بھی 2 سال اندر بھیجیں. صرف وہی نہیں بلکہ وہ پولیس کے کنسرن آفیسر بھی جنہوں نے یہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹی یا لیگلی اس بندے کو پروٹیکٹ کیا جس نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی تھی، پولیس کے ان آفیسرز کو بھی ایکولنٹ سزا ملنی چاہیے. ہے لا تو موجود ہے. اگر پولیس والا کو پبلک سرونٹ کوئی ایسا کرائم کمٹ کرتا ہے ود دا کنیمنس آف مدعی، ایک جھوٹا پرچہ درج کراتا ہے، تو اس کے خلاف بھی آپ ریمیڈی ہے 211 کی ریمیڈی ہے پی پی سی میں، اس کے خلاف آپ درج کرا سکتے ہیں، کمپلینٹ درج کرا سکتے ہیں. اس میں اس کو 2 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے. یہ صرف آفیشیل لوگوں یہ آفیشیل کے لیے. پرائیویٹ کے لیے 182 ہے، پرائیویٹ مدعی کے لیے. اس کا پروسیجر علیحدہ ہے. اس کا ڈائریکٹ آپ پولیس آفیشیل کے اگینسٹ کٹوا سکتے ہیں کہ اس نے ملی بھگت کر کے، رشوت لے کے، پیسے لے کے یہ جھوٹا مقدمہ درج کرایا اور اپنی اتھارٹی کا مس یوز کیا ہے. لیکن ایز ایڈوکیٹ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ لا ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بھی بندے کے خلاف اگر کسی پولیس والے نے بہت زیادتی کی ہو تو اس نے جا کے پولیس والے کے خلاف پرچہ درج کرایا ہو. اس کی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے جھوٹے مقدمے میں ایک نے درج کیا ہے، اگر میں نے اس کے خلاف کرایا تو وہ 4 اور جھوٹے مقدموں میں ہمیں اور مجھے پھر رگڑا دیا جائے گا. تو اس خوف سے لوگ اپنے اس رائٹ کو فرگو کر دیتے ہیں. رائی صاحب، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایف آئی آر کی سٹیج پہ ہی چیز آتی ہے. کسی کی لڑائی ہوگی روڈ کے اوپر، 2 آدمیوں نے سے ایک شخص کو مارا. اس نے جا کے جب اپلیکیشن دینی، اس نے کہنا جی 10 آدمی تھے، 2 کو میں جانتا ہوں، 8 نامعلوم تھے. اور اسی طرح مدعی کو جب جا کے پکڑیں گے وہ کہے گا جی میں تو شہر میں ہی نہیں تھا. اگر چوری کا مقدمہ ہے، اگر لڑائی کا، چوری کا، قتل کا، ایک لفظ یوز ہوتا ہے نامعلوم. کیا اس نامعلوم کو بھی مقدمے کے اندر کسی حد تک اس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ مس یوز کر کے بے گناہ لوگوں کو اس میں نہ گھسیٹا جائے؟ دیکھیں سر، ہماری سپیریئر کورٹس نے اس کے اوپر بہت لمبی ججمنٹس بھی دی ہوئی ہیں اور یہ بات کی ہوا ہے کہ ایک مقدمے میں ایک جرم ہوتا ہے، لیکن ایک وائڈر نیٹ کے طور پہ پورا خاندان، پورے رشتہ دار، دوست احباب اور کچھ نامعلوم رکھ کے ان کو اسے وائڈر نیٹ کے مطلب اس کو کورٹوں نے بڑا ڈیپریکیٹ، انہوں نے بہت زیادہ نہیں اس کو اپریشیٹ کیا اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نامعلوم والا جو اسپیکٹ ہے یہ بیسیکلی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے. جب مدعی آ کے کہتا ہے کہ نامعلوم تو پھر اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پراپر ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن میں اگر یہ بات آتی ہے تو اس کو مدعی کے اس بات کے اوپر ڈیفینیٹلی اگر بنتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ یہی 182 کی کارروائی کرنی چاہیے. اور نارملی یہاں پہ شریف لوگوں کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور 2 3 سال بعد اٹھا کے گھروں سے لیا جاتا ہے کہ ایک مقدمہ 2008 میں درج ہوا تھا، اس میں کچھ نامعلوم تھے، اب پتہ چلا ہے آپ بھی شامل ہیں، وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. اور یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے یہ ملک کے نارملی اندر. ہوتا ہے. یہ مس یوز آف پاور کرتی ہے پولیس، وہ شبہ میں پکڑ کے لے آتی ہے اور بعد میں بندے ریمانڈ میں بھی جاتا ہے. جب تک وہ ڈسچارج ہوتا ہے وہ ایک پروسیس سے گزر کے، ایک پین اینڈ ایگنی سے، نہ کہ وہ اس کی ساری فیملی گزر کے. یہ مس یوز ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیا ہمارے قانون بنانے والوں نے، اداروں نے، منسٹری آف لاء نے یا کورٹس نے کوئی ویلیویبل سٹیپ اس سائٹ پہ اٹھایا؟ کس طریقے سے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس پرٹیکولر پرابلم سے؟ اس میں سب سے جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ پولیس کی آتی ہے. جب کوئی مدعی جاتا ہے اپنی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، وہ درج کروا دیتا ہے کہ یہ کرائم ہوا ہے اور پولیس منو ان اس کو لکھ دیتی، باؤنڈ ہے، لکھنے کی باؤنڈ ہے.
اور اس کے بعد پولیس دیکھتی ہے یہ غلط ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کہ پولیس اپنے مدعی کے مقدمے کو ہی ہمیشہ پرسو کرتی ہے. پولیس والے جان بوجھ کے جب ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو ان کا مائنڈ ایک بن جاتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو اندر کرنا ہی کرنا ہے. اس میں جھوٹی ایویڈنس بھی کریٹ کر دیتے ہیں. لیکن مدعی کا ملزم کا اگر کوئی ویلڈ پوائنٹ ہے, کوئی ڈاکومنٹس ہے, کوئی اس کی پلی ہے, تو وہ نارملی صفحہ مثل پہ نہیں لاتے, جو کہ پولیس آفیسر از باؤنڈ, وہ یہ کام کرنے کا باؤنڈ. ایف آئی آر کٹ جانے کے بعد کیا امیجیٹلی ایکیوزڈ پرسن کو گرفتار کر لینا قانون ہے, یا پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بھی کلیم اس کے پاس آیا ہے اسے پہلے انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے بعد بندے کو گرفتار کرے؟ اس میں امیجیٹلی اب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے امیجیٹلی اریسٹ کرنا ہے. اس کے پاس ایک پاور ہے انکوائری کی. اگر دیکھتا ہے انکوائری ہے تو وہ ان لوگوں کی جو نومینیٹڈ ہیں, ایون 302 کا کیس اگر وہ نومینیٹڈ ہیں تو وہ التوا میں ڈال کے ان کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے, ان کی انکوائری کر سکتا ہے, اور اپنے انکوائری کی کنکلوژن پہ وہ ان کو اریسٹ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک ظلم ہے کہ جو ہی ایف آئی آر کٹتی ہے تو سب سے پہلے, بلکہ ایف آئی آر سے پہلے اریسٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں بندے, اور پھر ایف آئی آر دی جاتی ہے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیلی فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ جی سر تشریف لائیں, تھانے میں چائے پی لیں, کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں. جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دوسرے کمرے میں بٹھا کے ایف آئی آر کاٹ کے آپ کو اریسٹ کر لیا. ایسا ہی ہوتا ہے, بہت سارے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس کا قانون کیا پروٹیکشن دیتا ہے؟ یہ وہ اللیگل ایکسرسائز آف پاور ہے پولیس کی, مس یوز آف پاور ہے پولیس کی, کہ وہ ڈس آنیسٹی سے پہلے دن ایک بندے کو بلا کے مدعی سے پیسے لے کے, مدعی سے انفلوئنس کروا کے تو ایک بندے کو اندر کرا رہے ہیں. اگر فیئر کی بات کرتے ہیں تو تھانوں میں سب سے پہلے جو سب سے بیسک چیز ہے, آپ انکوائری کنڈکٹ کرا لیں. اب ایف آئی اے کے ایکٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے, ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیشن کرتی ہے تو وہ پہلے پرچہ نہیں کاٹتے. اس ایکٹ میں ہے کہ ایف آئی اے پہلے انکوائری کنڈکٹ کرے گی. نیب بھی نارملی یہی کرتی ہے, دونوں ہی کرتے ہیں. لیکن ہمارے ادھر سی آر پی سی میں جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو اس کے پاس ڈسکریشن آ جاتی ہے آئی او کی کہ وہ اس نے اس کو اریسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. نارملی 99% پہ وہ اریسٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے میرے اس تیسرے پوائنٹ سے بھی آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہماری پولیس معاشرے کے اندر اصلاح نہیں پھیلا رہی, بلکہ شاید وہ انتشار پھیلانے میں زیادہ انوالو ہے. 100% اگر آپ بیسک دیکھیں, اگر ایف آئی آر صحیح درج ہو, انویسٹیگیشن صحیح ہو, اور ہر بندے کو انصاف اسی تھانے کی لیول پہ مل جائے گا. اگر یہ لوگ آنیسٹ ہو جائیں, پراپر انویسٹیگیشن کریں اور ایز پر لا چلیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی سیٹل ہو جائیں. یہ بات کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ یہ آنیسٹ ہو جائیں, یہ پروفیشنل ہو جائیں, لیکن جب ہم پریکٹیکل شیپ دیکھتے ہیں, ایک اے ایس آئی, ایک سب انسپیکٹر جو 8th کلاس یا میٹرک پاس کرنے کے بعد پولیس میں 2-4-5 لاکھ روپے دے کے بھرتی ہو جاتا ہے, یہ بھی بات کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹل اپنے کورسز کرتے کرتے سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی ہو گیا. اب اس کے سامنے راجہ انعام صاحب آ گئے جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, زندگی کے 20 سال اس سوسائٹی میں کریڈیبل انہوں نے گزارے ہیں, یا کوئی اور سوسائٹی کا آدمی ہے, بزنس مین ہے, کوئی اسٹیبلش, کوئی ٹیچر ہے, کوئی بھی رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے, وہ 8ویں یا 10ویں پاس انسان اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے پاس جو پاورز ہیں, وہ جب کسی کو گھر سے بلاتا ہے, اریسٹ کرتا ہے, جو اس کی لینگویج ہوتی ہے, کیا ہمارے قانون ساز اداروں سے یہ باتیں چھپی ہوئی ہیں, یا وہ اس سائٹ پہ انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے؟ دیکھیں باقی صاحب, میئر رجسٹریشن ایف آئی آر جو ہے, آپ سمپل ایف آئی آر درج کریں. نہیں, میں بات کر رہا ہوں ایک بندے کو اریسٹ کر لیا. وہی اریسٹ کرنے سے کسی بھی بندے کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. ایون کنوکشن کے بعد بھی اگر وہ چلا جاتا ہے, جیل چلا جاتا ہے, تو اس کے وہ رائٹس, کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہ انجوائے کرتا ہے. ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ جب ایف آئی آر کٹتی ہے اور اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس بندے کو دنیا سے الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے. اس کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا, نہ اس کو کونسل سے ملنے دیا جاتا ہے تھانے میں, نہ اس کے عزیز و اقارب کو ملنے دیا جاتا ہے, نہ اس کو کھانا دیا جاتا ہے, نہ اس کو پانی دیا جاتا ہے. وہ ایک پوری فیملی کو عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدمہ تو جھوٹا ہے,
مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے بندہ تو بے گناہ تھا، وہ باہر آ گیا. مہینے کے بعد پتہ لگ جائے تو رائے صاحب بڑی اچھی بات ہے. یہاں تو 2 سال نہیں پتہ لگتا اس معاملات کا. ایسے ہی ہے. ابھی جو آپ نے خود کہا کہ جب حوالات میں مطلب پولیس اسٹیشن میں ایک بندے کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہوں، اس کو روٹی لا کے دینا چاہتے ہوں، وہ ایڈوکیٹ سے اس کی کوئی کورسپونڈنس کروانا چاہتے ہوں، یا اس سے مشورہ لے کے ایڈوکیٹ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں، یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن ہر کام کے پیچھے 500 یا 1000 کا ایک نوٹ لگانا تھانے کے عملے کو بہت ضروری ہوتا ہے. یہ اوپن پریکٹس ہو رہی ہے، اوپن پریکٹس ہو رہی ہے. اور اوپنلی ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں پولیس والے، ان کے سینئر سپیریئر جو ہیں، ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس ایس پی بیٹھا ہوا ہے، ڈی آئی جی، آئی جی، اتنی بڑی ہیرارکی ہے. اس سسٹم میں اگر آپ دیکھیں، ہر دوسرے کیس میں اگر آپ دیکھیں، اگر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اینڈ پہ جب اس کیس کو پھر ٹرائل کر کے دیکھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں مدعی کا 20% اور پولیس کا 80% ہاتھ تھا. کیوں اس کو ریفارم کیوں نہیں؟ پولیس آرڈر 2002 میں بھی بات کی گئی تو ان کے ایڈمنسٹریٹو معاملات پہ بات کر لی گئی. پڑھے لکھے سی ایس پی آفیسرز آئے لیکن ہائر کیڈر میں آئے. نیچے تو آپ کا وہی عملہ اے ایس آئی سب انسپیکٹر لیول تک، وہ تو آپ سے بات بھی تمیز سے کرنے کے پیسے لیتے ہیں. جس کی اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، اس کو آپ نے ایک ہاتھی کی پاور دے دی ہے، اور وہ ہاتھی جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی پوچھنے اس کو والا کوئی نہیں. پوچھنے والا نہیں یہ ہے. قانون کے اندر قانون کے اندر اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں. علاقہ مجسٹریٹ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے، اسپیشلی جب کہ آج کی 21ویں صدی میں بھی حوالات کے ایک کمرے میں اگر آپ کو لے جایا جائے تو اس کے کونے پر بانس کا ڈنڈا پڑا ہوگا، 2-4 بڑے بڑے چھتر پڑے ہوں گے، لکھا گیا چنا وے کتھے گزاری ہوئی رات، آجا بالما تیرے ہی انتظار. یہ ہمیں عام ملتے ہیں ہر تھانے میں. اگر میں اور آپ اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ہر تھانے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا علاقہ مجسٹریٹ سے چھپے ہوئے ہیں؟ یہ ٹارچر، یہ مارا ماری، اس حد تک مارا ماری کہ اگر آپ اس کا میڈیکل بھی کرائیں تو کورٹ بھی آپ کو ریمیڈیز نہیں دیتی. پولیس سے ان کو بچنے کے سارے طریقے آتے ہیں. علاقہ مجسٹریٹ کا اس میں کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیے سر، علاقہ مجسٹریٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہر علاقہ مجسٹریٹ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے، اس کے انڈر جو بھی پولیس اسٹیشنز ہیں، اس کے اندر کوئی بندہ اریسٹ ہے، انلیگل ڈیٹینشن میں ہے، کسی پرابلم میں ہے، تو وہ اچانک اس میں چھاپا مار سکتا ہے. وہاں ہی از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ جائے، ریگولرلی چیک کرے، تھانوں کا روزنامچہ چیک کرے، اگر کوئی بندے اریسٹ ہیں ان کو چیک کرے. اس کے بعد جو پرچہ درج ہوتا ہے تو ود ان 24 آورز پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ اس ملزم کو لے کے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس آئے، اور پھر ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے علاقہ مجسٹریٹ. اس کو وہ ریمانڈ دے رہا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کے لیے ٹائم دے رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن دیکھتا ہے اب کمپلیٹ ہو گئی ہے یا سفیشینٹ ہے تو پھر اس کو جوڈیشل کر دیتا ہے. تو علاقہ مجسٹریٹ کا بہت امپورٹنٹ کام ہے علاقہ مجسٹریٹ کا. لیکن کیا علاقہ مجسٹریٹ اپنی ڈیوٹیاں پرفارم کر رہے ہیں؟ کیا وہ تھانوں کو وزٹ کرتے ہیں؟ کیا رات کو 1 بجے کے بعد حوالات سے جب بندے کو نکال کر صبح اذانوں تک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، علاقہ مجسٹریٹ کی اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ دیکھیں سر، اگر کوئی تشدد کیا جاتا ہے، جب صبح بندہ پیش ہوتا ہے تو علاقہ مجسٹریٹ سے اپلیکیشن دے سکتا ہے، میڈیکل کروا سکتا ہے، اور علاقہ مجسٹریٹ کا کام ہے کہ اس کو بڑا مائنیوٹلی دیکھے. یہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے. ٹارچر پولیس نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں. دیکھیں انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، ایویڈنس کلیکٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ 3rd ڈگری میتھڈ سے نہیں کہ آپ ایک بھینس کو بھی رات ساری تھانے میں لے جائیں اور ماریں، صبح وہ بھی کہے گی جی میں نے چوری کی ہے، میں نے مارا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. ایک چیز اور بتائیے، آپ نے کہا کہ میڈیکل کروائیں. لیٹس سے میں تھانے میں بند ہوں، میرے ساتھ رات کو زیادتی ہو جاتی ہے، میں صبح مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے وہاں پر شور کیا اور میرا میڈیکل ہو گیا. میں ہینڈ کف ہوں، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ میرے ساتھ پولیس کا سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کھڑا ہوا ہو تو میڈیکل آفیسر میری سنے گا یا اس کی سنے گا؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے سر، لوگوں کے میڈیکل غلط بھی بنتے ہیں، 100%. وہاں پہ اگنور بھی کیا جاتا ہے، اور پولیس والے کیونکہ ڈیلی پیش ہو رہے ہوتے ہیں وہ مینیج کر لیتے ہیں، وہ چیزیں سامنے نہیں آنے دیتے، اور ڈاکٹر حضرات بھی اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ بتائیے پروفیشنل مس کنڈکٹ، اس کے اوپر کوئی لا ہے دیکھیں سر، پولیس کے لیے؟ پولیس کے لیے لا تو آپ کے پی پی سی میں بھی وہ پنش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے یہاں پہ اسلام آباد میں پولیس آرڈیننس 2002 اپلیکیبل نہیں ہے.
وہی پچھلی پولیس رولز 1934 کے اس کے مطابق میں اسی سائٹ پہ آنا چاہ رہا تھا. 1934 کے جو پولیس لا ہیں اس کے مطابق فیڈرل ایریا اسلام آباد پاکستان کے فیڈرل ایریا کو رن کیا جا رہا ہے. جو بھی پولیس والا اگر کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتا اور ایویڈنس کو چھپاتا ہے تو اس کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے. انکوائری کے بعد ایز پر لا اس کی ڈسمسل فرام سروس ہو سکتی ہے اور وہ کرمنل بھی پنش ہو سکتا ہے. لیکن نارملی ہمارے ہاں بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ایک مدعی یہ سب کچھ کرے اور اس سسٹم میں جس سسٹم میں وہ بیٹھا ہوا ہے پولیس والا اس کے آفیشلز اس کے خلاف ایکشن لیں. بڑا ریئر ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتا. یہ فرمائیے, دنیا پوری میں جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہاں پر جیسے ہی کسی آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یو آر انڈر اریسٹ ان اینی سیکشن, اس کا پہلا فکرہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ می کانٹیکٹ ٹو مائی لائر, مجھے اپنے وکیل سے رابطہ کرنے دیا جائے. ہمارے ہاں آپ سول رائٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشنز کی بات کی, آپ نے الیکا مجسٹریٹ کو کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کا نمائندہ ہے. یہ قانون کہاں ہے؟ دیکھیں سر, بیسیکلی امیجیٹلی جب اریسٹ کیا جاتا ہے تو پولیس تو کسی سے بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے لائر سے نہیں ملنے دیتے, فیملی سے نہیں ملنے دیتے. ہمارا کانٹیکٹ اس وقت ہوتا ہے جب وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں. عدالت میں پیش ہوں گے تب آپ کا کانٹیکٹ ہوگا. اس کا مطلب 14 دن کا جو ریمانڈ ہے اس وقت تک وہ بندہ پولیس کے رحم و کرم پر نہیں, جب وہ ریمانڈ کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ عدالت میں پیش ہوگا. وہ تو پیش ہوا اور اگلے 3 دن ریمانڈز کا میں ریمانڈ لے لیا. رولز میں, ہائی کورٹ رولز میں یہ پروویژن ہے کہ وہ اپنے وکیل کے تھرو ریمانڈ اپوز کر سکتا ہے. اور اگر وہ جج صاحب کو کہتا ہے کہ جی میں نے وکیل کرنا ہے تو کورٹس نارملی رک جاتی ہیں جب تک کہ وکیل نہ آئے, ریمانڈ نہیں دیا جاتا. وہ کورٹ کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ باہر کے ملکوں میں ہے امیجیٹلی کنٹیکٹ کرایا جاتا ہے, یہاں تو فون چھین کے وہ کہتے ہیں جی وکیل سے کسی سے نہیں بات کرنی آپ نے. وہ اپنے گھر والوں سے نہیں آپ کو نہیں بات, بات ماں باپ سے, یہاں بہن پہ نہیں بھائیوں سے, کرنے بیوی دیتے, بچوں سے نہیں یہاں بات کرنے دیتے. جو کہ غلط ہے. یہ لا ہے, یہ غلط ہے. یہاں یہ لا نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے ہاں کوئی کوڈیفائڈ اس طرح کا لا نہیں ہے کہ بندہ اریسٹ ہوگا تو امیجیٹلی لائرز کیس کو. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اریسٹ ہوتا ہے تو اٹھا کے تانے لے جاتے ہیں. 2 دن تو بتاتے ہی نہیں ہیں. بعض دفعہ فیملی ڈھونڈتی رہتی ہے کہ میرا بندہ گیا کدھر ہے. یہاں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. آپ نے 2 دن کہا. راجہ صاحب میں اور آپ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, پنڈی, اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, کراچی, پشاور, میٹروپولیٹن سٹی میں 1 یا 2 دن. باقی پاکستان جو 80% اور ہے وہاں 15 دن لوگوں کا نہیں پتہ لگتا کہ وہ کدھر ہے. جی ایسے ہی ہے. ایک ہفتہ لوگ مارے گھومتے رہتے ہیں. گھروں پہ صفحے ماتم بچ جاتی ہے کہ ہمارا آدمی کا ہے, اور وہ نکلتا اسی علاقے کے حوالات سے. اس کے اوپر کوئی پرٹیکولر لا؟ دیکھیں سر, یہ تو اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں لا میں ہیبیس, بندے کو حب سے بے جا میں رکھنا. حب سے بے جا میں رکھنے کے پاس آپ سیشن کورٹ میں پٹیشن فائل کر دیں کہ فلاں علاقے کے ایس ایچ او کے پاس ہے ہمارا بندہ. ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کے فلاں بندے کے پاس ہے. لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ جب ڈس اپیئرنس ہو جاتی ہے بندے کی, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ڈس اپیئرنس کا قانون اور جو حالات چل رہے ہیں یہ نہیں, وہ الگ چیز ہے. میں بات کر رہا ہوں حوالات کی حد تک جہاں پر اگر حوالات ڈس اپیئرنس نہیں, پولیس نے ڈس اپیئرنس بنا دیا. لا تو یہ ہے کہ اگر وہ اریسٹ ہوتا ہے پولیس سے تو ود ان 24 آورس علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوگا. جو بھی علاقہ مجسٹریٹ ہے جس تھانے میں بھی ہے وہ اس کے سامنے پیش ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے کرائم یہاں کمٹ کیا ہے, لاہور میں اریسٹ ہوتے ہیں تو لاہور کی پولیس اگر اریسٹ کرتی ہے یا یہاں سے پولیس جا کے اریسٹ کرتی ہے لوکل پولیس کے تھرو, تو وہ اس کے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس 24 آورز میں پیش کرے گا اور پھر اسے ٹرانسفر کر کے آپ کے قانون یہ ہے لیکن وہ پیش نہیں ہوتا. آپ نے کہا حب سے بیجا کا بھی لا ہے. آپ کے خیال میں حب سے بیجا کا دعویٰ کسی تھانے پہ بھی کرنا کسی عام آدمی کے لیے پاسبل ہے کہ وہ عام علاقہ آدمی نہیں مجسٹریٹ سے کرتا سر, بیلف لے کے جائے؟ وہ عام آدمی نہیں کرتے سر. بڑے کم لوگ ہیں جو پولیس کے خلاف کمپلینٹ کرتے ہیں, جو کسی اتھارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری جان چھوٹ گئی, یہی کافی ہے, چاہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوا, بس وہ پھر اللہ کی عدالت میں اپنا کیس پھینک. وہ تو یہ پوری قوم اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پھینک رہی ہے, تبھی اس کا یہ حال بھی ہے. کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ میں کبھی بھی اس فرد یا قوم کی حالت نہیں بدلتا جس سے خیال نہ ہو اپنی حالت خود بدلنے کا. یہ فرمائیے کہ کیسے اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ایز اے لائر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں
کہ ہمارے قانون ساز اداروں کو اس طرف کیسے توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ جو شخص جب اریسٹ ہوتا ہے اس کا امیڈیٹ کنیکشن ود دیئر ہز اون فیملی اور ود دی ایڈوکیٹ should be allowed according to the law. کہ جی پولیس رولز میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, آپ لا میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں کہ اریسٹ کے فوراً بعد اس کی ایکسیس کرائی جائے اس کے وکیل کو, جس کو وہ کہتا ہے, اور اس کے اگر گھر والوں سے. یہ تو ایک بیسک سی رائٹ ہے. ایف آئی آر درج ہونے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ بندہ ختم ہو گیا, اس کے خلاف سارے رائٹس اس کے ختم ہو گئے. یہ تو میں آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد 6 مہینے بعد 10 دن بعد پتہ چلتا ہے ایف آئی آر جھوٹی ہے. تو یہ وہ رائٹس ہے. اب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آپ کسی سے سارے ہی رائٹ چھین لیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. ایف آئی آر از جسٹ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ٹھیک ہے, دیٹس آل. ایف آئی آر اسٹینڈ فار دیٹ, لیکن پریکٹیکل شیپ جو میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں بڑی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ کنوکٹ ہو گیا, اب اس کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے. اور ایف آئی آر تو جھوٹی بھی ہوتی ہیں, ایف آئی آر سچی بھی ہوتی ہے موسٹلی, لیکن جھوٹی ہوتی جی جھوٹی. تو جب تک اس کا آؤٹ کم نہیں آتا اس سے پہلے جو رائٹس ہیں کسی بھی بندے سے لینا یہ زیادتی ہے. اچھا, ایز ایڈوکیٹ ہی شاید کوشچن آپ کے لیے تھوڑا سا کمفرٹیبل نہ ہو, یہ بتائیے کہ ایڈوکیٹ تھانوں میں جا کے اپنے کلائنٹ کو ملنا یا جیل میں جا کے اپنے کلائنٹ کو ملنا اپنی ایگو کے خلاف کیوں سمجھتے ہیں, کیوں نہیں جاتے؟ جانے کا دل کرتا ہے. اگر وہ عدالت میں مل سکتے ہیں, وہ کسی اور جگہ پہ مل سکتے ہیں. 2 جگہ, ایک پولیس اسٹیشن اور ایک آپ کی جیل. یہ وہ 2 جگہیں ہیں جہاں پہ اگر کوئی سینئر ایڈوکیٹ بھی جاتا ہے تو پولیس والے کوشش کرتے ہیں اسی حد تک امیز لہجے میں بات کرنا اور پوری ایکسیس نہ دینا, اور یہ سارے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اچھا, اور مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کو بھی یہ پرابلمز ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں سر, بالکل ہوتے ہیں. پولیس مس بیہیو کرتی ہے. نارملی ہمارے پروفیشن میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ وکیل جو ہے وہ تھانوں میں جائیں. وکیل کا کام ہے کہ کوئی چیز بھی غلط ہو جاتی ہے تو جب عدالت میں آتا ہے تو ہم اس کی ریڈرسل کرا دیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ جس نے یہ کیا ہے, عدالت کے سامنے آرڈر لے لیتے ہیں, عدالت سے کرتے ہیں کہ جی ہم نے ملنا ہے اپنے کلائنٹ سے 1 گھنٹہ, آپ آئیو کو سائڈ پہ کر دیں, ہم یہاں آپ عدالت میں. تو عدالت اس سے یہ تو بہت ریئر ہوتا ہے نا راجہ لیکن صاحب, ریئر ہوتا ہے, یہ بہت ریئر ہوتا ہے. ادروائز نارمل پریکٹس یہ ہے کہ پھر اگین ایک ملزم اگر ہتھکڑیاں لگ کر بخشی خانے سے عدالت کے روم میں آ رہا ہے تو وہ ڈسٹنس ہے اس کے پاس اپنے وکیل سے بات کرنے کے لیے, اور اگر وہاں اسے چند لمحات اپنے وکیل سے اور بات کرنے کے لیے چاہیے تو وہ ایک 500 کا نوٹ جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے پریزن ڈپارٹمنٹ کے, اس کی مٹھی میں رکھے گا اور 10 منٹ بات کرے گا, اور اگر یہی 10 سے 20 25 30 ہوئے تو وہ 500 کا نوٹ 2000 روپے تک پہنچ جائے گا. یہ 2000 دے کر کتنے لوگ اپنے وکیل سے بات کر سکتے ہوں گے اور کتنے صرف ترستے ہی رہتے ہوں گے؟ ریئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک بڑی ڈسیبلٹی ہے. اس لا کو آنا چاہیے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ امیڈیٹلی آفٹر ایف آئی آر یہ بندے کا رائٹ ہوگا کہ ہی ول کانٹیکٹ ٹو دا لائر اینڈ ہز فیملی. یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اینڈ لائر شوڈ بی allowed to go and see him in تھانہ اینڈ جیل. آپ نے ایک بات کہی کہ ہمارے ہاں نارملی لائر حضرات اس کو اچھا نہیں سمجھتے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے وہ کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ لیکن سر اس کا نیگیٹو ایک امپیکٹ یہ بھی ہے, یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ تھانے میں شاید کوئی میل ملاپ کرنے جا رہا ہے کسی سے, پولیس والے سے مکاؤ کرنے جا رہا ہے, تو اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں, تو اس لیے نارملی جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار نہ ہی جائیں, کیونکہ آپ جب تھانے میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو آپ عدالت میں ہوتے ہیں. وہ پولیس والوں کا وہی رویہ ہوتا ہے جو نارمل ملزم کا, اور نارملی جب یہ کہے کہ جی میں ملزم کا وکیل ہوں تو وہ اس کو اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کوئی سے غلط چیز بتانے آیا ہے, ہمارے خلاف بتانے آیا ہے. تو انٹرنل ریٹیلیشن جو ہے ان کی وہ ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں الاؤ نہیں ہے, جی ہم نہیں ملنے دیتے. تو پھر اور اگر قانون بن جائے تو وہ الاؤ ہے کہ جی قانون کے مطابق ہاں ان لیبل سے بھی آزاد ہو جائے گا اور جا کے مل بھی سکتا ہے. بالکل ملنا چاہیے. یہ قانون ہمارے ہاں موجود ہے سر, اس طرح کوڈیفائڈ لا نہیں ہے, نہ جیل کے لیے نہ اس کے لیے. آپ کو سملرلی جیل میں جانا ہو تو آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے, آپ کو اسی طرح قیدیوں کے ساتھ جس طرح ملنا پڑتا ہے اس طرح, لیکن باہر ایسا نہیں ہے. ایکسیس, فری ایکسیس, جس کا مطلب آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کنسلٹیشن ود ہز لائر, اس کے لیے تو ایک ایٹماسفیئر ہو جہاں پہ وہ بیٹھے گا, اپنے لائر سے بات کرے گا, اپنا کیس بتائے گا, پھر کوئی لیگل بات ہے تو اسے سمجھائی جائے گی اور اس سے پوچھ کے اس کا ڈیفینس لیا جائے گا. یہ بات تو نہیں ہوتی آپ بخشی خانے سے نکل کے آپ بات کر رہے ہیں
کورٹ روم تک. تو اگر 10 منٹ میں آپ نے کیا سمجھانا ہے اور کیا بتانا ہے؟ ایگزیکٹلی. اس کے لیے ڈیفینیٹلی جب آپ تھانے میں ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بنا دیں، ایک روم بنا دیں. جو کوئی ملزم ہے اگر اپنے وکیل سے ملنا چاہتے ہیں تو آرام سے اس کمرے میں بیٹھ کے وہ اپنی ساری ڈسکشن کر سکتے ہیں. فزیکل ٹارچر کی طرف دوبارہ آتا ہوں. پہلے بھی میں نے بات کی، فزیکل ٹارچر میں اگر آپ کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، کچھ کیسوں کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے جو ہم اپنے ناظرین تک بھی پہنچائیں گے، ایون دین پولیس اس کو اتنے طریقے سے کھڑے ہو کے کورٹ میں وہ کہتی ہے کہ جی یہ ہتھکڑی سے چھڑا کے بھاگا اور یہ جا کے آگے پلر میں لگا اور گر گیا. اس کی ناک بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے سر پہ بھی ٹانکے لگے ہوئے ہیں، گھومڑ بھی بنا ہوا، بلو ہوا سر، اور اس نے کہا جی یہ ٹکرایا ایک پلر سے اور گر گیا اور ہم نے اس کو دبوچ لیا. اب وہاں پر کوئی اور اس کے پاس گواہی نہیں ہے کہ جناب میں بھاگا نہیں تھا، مجھے تو مارا اس کمرے میں پولیس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس. کیسے وہ جج کو یقین دلائے؟ اور ظلم یہ کہ جج بھی پولیس کی سنتے ہیں. سر اس حالات میں وہ اپنا میڈیکل کرائے اور میڈیکل کرا کے امیجیٹلی پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرے. ایف آئی آر تو درج نہیں ہوگی اس کے خلاف، ڈیفینیٹلی وہ قدرت کھڑی میں ہے، ملزم ہے. اپنے لائر سے مل کے کنسلٹ کر کے پرائیویٹ کمپلینٹ اسی علاقہ مجسٹریٹ کے پاس فائل کرے، میڈیکل لے کے آئے اور اسے پنش کرائے اور اس کی انکوائری کرائے. اب پھر ڈیوٹی آ جاتی ہے علاقہ مجسٹریٹ کی. ان سچ لائک کیسز علاقہ مجسٹریٹ کو زیادہ کوشن لینا چاہیے اور زیادہ رسپانسبل ہو کے ان کیسز کو لینا چاہیے تاکہ اس طرح کی انلیگیلٹیز اور اس طرح کے رائٹس کی وائلیشنز نہ ہو. جتنی ہماری گفتگو ہوئی راجہ صاحب، کیا میرا یہ کہنا غلط ہوگا کہ علاقہ مجسٹریٹ اگر اپنا پروفیشنل رول ادا کر رہا ہو اور تھانے کے کلچر کی جتنی خامیاں ہیں 80% علاقہ مجسٹریٹ اسے کور کر سکتا ہے، ریسٹ تھانے کے کلچر کو امپروو کرنے کے لیے بھی ہمیں اور ہمارے قانون ساز اداروں کو کچھ کرنا پڑے گا؟ از دیٹ رائٹ؟ سر اس وقت لاء میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بہت پاورس ہیں. وہ ایک پولیس والا آتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں ریمانڈ دیتا، میں نہیں بنتا اس کیس میں، وہ اسی وقت بندے کو جیل بھیج سکتا ہے. دیکھیں رائٹس کی جو یہ نہیں ہے کہ پولیس کو کھلی اجازت دے. پولیس جب ریمانڈ لے کے آتی ہے تو اس وقت بندے کو ٹارچر کرتی ہے، اس وقت بندے کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. ہمارے ہاں ریمانڈ کا مطلب ہی ٹارچر لیا جاتا ہے. کیونکہ جسمانی ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ، ہاں لفظ یہ لکھا ہوتا ہے. جسمانی ریمانڈ یہ ہے کہ کسی بندے کی باڈی مجھے دی جائے فار انویسٹیگیشن پرپزز، ناٹ فار ٹارچر پرپز. نہ کہ میں نے مارنا ہے پکڑ کے، مدعی کو ساتھ بٹھانا ہے اور بتانا ہے یہ بتا بھائی اب میں یہ بات کا. یہ علاقہ مجسٹریٹ کا کام ہے، اس کو دیکھے، مانیٹر کرے اور وہ کیسز جو فریولس ہوں، جو جس کا ریمانڈ نہ بنتا ہو، جو ایف آئی آر پراپر نہ ہو، تو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے دین اینڈ دیئر اگر وہ سمجھتا ہے تو وہ ہتھکڑی بندے کی کھلوا کے اسی وقت بری کر سکتا ہے. یہ اس کی پاورز ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا نارملی یہ پاور نہیں ایکسرسائز نہیں کی جاتی. وہ جو پولیس کی اور ایف آئی آر کی وہ ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی نہیں بس ٹھیک ہے یہ پروسیجر ہونے دیں، کرنے دیں. لیکن یہ چلیں راج صاحب ہم تھوڑا سا پولیس اور ایف آئی آر سے نکل کے کورٹس کے رول کی طرف آتے ہیں. سننے میں یہ آیا کہ پولیس کی ضمنیوں کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں یا ضمنیاں جو لکھی جاتی ہیں، وہ جو ساری ڈیٹیل لکھتے ہیں، وہ کورٹ کنسیڈر نہیں کرتی. کورٹ کے لیے وہ ایک نان چیلنجبل ایویڈنس کے طور پر کورٹ اس کو نہیں لیتی، بلکہ مدعی کو سنتی ہے، اس کے کونسل کو، اس کے ایڈوکیٹ کو سنتی ہے. یہ کہا تو جاتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل سر. لاء میں جو پولیس ڈائریز ہیں، پولیس انویسٹیگیشن ہے، پولیس اوپینین ہے، پولیس کی فائنڈنگز ہیں، دیٹ از ناٹ بائنڈنگ. وہ بائنڈنگ نہیں ہے. یہ لاء میں کہا جاتا ہے، قانون شہادت میں ہے بالکل ٹھیک. ضمنیاں جو ہیں آپ ایز اے ایویڈنس نہیں پیش کر سکتے، نہیں ہو سکتی ضمنیاں. اور نہ ہی وہ پولیس کی فائنڈنگ جو ہے اس سے جج انفلنس ہو کے کسی کے 302 کا مقدمہ، کسی کے ڈکیتی کا مقدمہ، کسی کی ہرٹ کا مقدمہ ڈیسائیڈ کرے گی. جج نے ڈیسیژن لینا ہے اس انویسٹیگیشن کو دیکھ کے، ڈیفینس کی ایویڈنس کو دیکھ کے، ان کی پلی کو دیکھ کے، کراس ایگزامینیشن کو دیکھ کے انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرنا ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کیونکہ پولیس نے گناہگار کر کے بندے کو چلان کر دیا ہے تو لہٰذا اس کو سزا دی جاتی ہے. نہیں ہوتا. اپسی ڈکسٹ ہم کہتے ہیں منوان پولیس کی بات جو ہے ایڈمیسیبل نہیں ہے قانون میں. لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے؟ سر پریکٹیکلی قانون تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس کی فائنڈنگ یا ضمنی رپورٹس از ناٹ دی لاسٹ
ہے ہی نہیں کارڈ فار دا کورٹ. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ. لیکن کورٹ کی تمام سزائیں بیس پولیس ریکارڈ پہ ہوتی ہیں, اب انہی کے بیانات پہ ہوتی ہیں. سر یہ ڈپینڈ کرتا ہے جوڈیشل آفیسرس کے اوپر, یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے جوڈیشل آفیسر جو ہیں یہ پرو پراسیکیوشنز ہیں, پرو پراسیکیوشنز ہیں کہ جو پروسیکیوشن نے کہہ دیا اسی کے اوپر ڈیسیژن دیتے ہیں. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے, نہ ہی لا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, نہ ہائر کورٹ سپریم کورٹ نے اس طرح کی نمبر آف ججمنٹس اور لا سیٹل کر دیا ہے کہ پولیس کی فائنڈنگز کبھی بھی بائنڈنگ نہیں ہیں. جب آپ عدالت میں آتے ہیں تو پھر عدالت اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرے گی, ان کی فائنڈنگ کو نہیں دیکھے گی. اپلیکیبلٹی آف لا کیا ہے؟ اپلیکیبلٹی آف دا لا یہ ہے کہ اپسی ڈکسٹ آف دا پولیس جو ہے دیٹ از ناٹ بائنڈنگ. ناٹ بائنڈنگ. لیکن ایسا ہے نہیں. اس کا مطلب اپلیکیبلٹی آف لا ان فیکٹ موجود نہیں ہے. باقی صاحب کورٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ پراسیکیوشن کا کیس جب سامنے آتا ہے اس کو تھریش آؤٹ کر کے اس میں سے جو سچائی ہے وہ سامنے لا کے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے فیصلہ دینا. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جی چلان آ گیا ہے تو اسے کنوکشن ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں بری بھی ہوتے ہیں لوگ, یہ نہیں ہے کہ کنوکٹ ہوتے ہیں. اب بہت سارے کیسز میں لوگ بری بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ نہیں. ڈپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز. آپ مجھے بتائیں ایز اے ایڈوکیٹ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کورٹس جتنے فیصلے کرتی ہے وہ 100% ٹھیک ہوتے ہیں یا بے گناہ زیادہ رگڑے جاتے ہیں؟ بڑا بلنٹ کوشچن ہے کہ مجھے آئی ووڈ اپریشیٹ یور بلنٹ آنسر. نہیں میں بالکل آپ کی دیکھیں سر, کورٹس کا جو جج ہے اصل میں اس وقت اس کی وزڈم کیا اسے اجازت دیتی ہے, کیا ایویڈنس دیکھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہوں. اس میں کوئی جو آپ کی بات ہے میں نہیں کہہ رہا کہ غلط بھی فیصلے ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں. آپ کی ججمنٹ غلط ہوتی ہیں, آپ کی ایویڈنس اپریسیشن بعض دفعہ غلط ہوتی ہے, بٹ دیٹ از سبجیکٹ ٹو کریکشن بائی دا ہائر اتھارٹی. کسی ایک جج کا فیصلہ فائنل فیصلہ نہیں ہوتا, اسی لیے بڑی اس اچھی کے خلاف آپ نے اپیل کر دی, اس کو اپریشیٹ, اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے جو اسکروٹنی ہے وہ آپ کو کی جاتی ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. اگر پولیس نے غلط ایف آئی آر رجسٹر کر کے بندے کو سزا دلوا دی تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا 211 اور کوئی ایسا قانون بھی ہونا چاہیے کہ پولیس کو سزا ملے. کیا ہمارے قانون میں کوئی ایسا قانون ہے کہ ایک جج غلط فیصلہ کر دے تو اس جج کو بھی سزا ملے؟ اگر کوئی ایرر ججمنٹ میں آ جاتا ہے, آپ نے بہت دیکھے ہوں گے بہت سارے کیسز میں بہت سارے لوگ کنوکٹ ہو جاتے ہیں مرڈر ٹرائل میں, اور اوپر جا کے ان کی اپیلز ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے, اوپر جاتے ہیں بعض دفعہ بری ہو جاتے ہیں. انعام صاحب مرڈر کیس میں ہی لے لیتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ ماشاء اللہ ایڈوکیٹ ہیں. 3 سے 4 سال لگ گئے اسے کنوکٹ ہونے میں. 4 سال کے بعد 2 سال اس نے اور گزارے تو اس کی کوٹری ٹوٹی. 7 سال کے بعد جا کے اسے یہ پتہ لگا کہ میں غلط کنوکٹ ہو گیا تھا. اپیل 8 سال 10 سال اپیلیں لائن میں پڑی رہتی ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اس 10 سال کے بعد یہ سارا پروسیجر تو ایکیوزڈ کے لیے ہے کہ اپیل میں چلے جاؤ, ہائی جوڈیشری چلے جاؤ. مائی پرٹیننٹ کوشچن از, جس جج نے غلط فیصلہ کیا تھا ہمارا قانون اسے کیا کہتا ہے؟ فیصلہ اگر غلط ہو گیا ہے, کوئی مس انٹرپریٹیشن آف لا ہو گئی ہے یا پراپر اپریسیشن آف ایویڈنس نہیں ہوئی, بندہ کنوکٹ ہو گیا تو اس کی اپیل ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, ایکیوزڈ کے لیے, ایکیوزڈ کے لیے, جج کے لیے کچھ نہیں ہے. جج کے لیے میں یہی سننا چاہ رہا ہوں جج کے لیے ایگزیکٹلی ایکیوز کے لیے کہ جج کے لیے جج کے لیے وہ بیسیکلی کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں تو وہ گڈ فیتھ میں کرتے ہیں, لا یہ کہتا ہے. ادروائز پروف کہ آپ پروف کریں کہ یہ غلط فیصلہ تھا یا اس میں کوئی ایسی بات تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن پریزمپشن آف لا یہ ہے کہ جج جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ گڈ فیتھ میں کرتے ہیں. گڈ فیتھ میں غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. یو آر اے گڈ ایڈوکیٹ, یو آر پروٹیکٹنگ دا ججز. لیکن چلیے ٹھیک ہے, بہرحال یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جج کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. چیک ہے سر. دیکھیں اگر آپ جج کے اوپر, ہر جج کے اوپر, اب ہماری ہائی کورٹ میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے. مس کنڈکٹ کے زمرے میں اگر کوئی بات آتی ہے, مس یوز آف پاور میں آتی ہے, یا کوئی ایسا کام جو جوڈیشل نارمز کے خلاف ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے,
تو آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، ایون سپریم کورٹ کے جج کے خلاف، ہائی کورٹ کے جج کے خلاف، یہ بتائیے میں نے اپنے کیس کی ڈیٹ لگوانی ہو اور جج کے ریڈر کو میں 15,000 روپے دے کے آؤں، میں اس کا ایویڈنس کہاں سے لاؤں؟ باقی صاحب یہ ہمارا معاشرہ ایز اے ہول کرپٹ ہے، ہول جتنا بھی ہے معاشرہ ہمارا، اس معاشرے میں ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے، جس کے پاس 15,000 ہے وہ 15,000 روپیہ دے گا، جس کے پاس سگریٹ کی ڈبی ہے وہ سگریٹ کی اپنا کام نکالے گا اوکے، اور وہ آگے چلے گا. اس کو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ختم کریں، ہم نہیں دیں گے، ہماری ڈیٹ وہی ہوگی. ریڈر کبھی بھی نہیں کہتا کہ میری جیب میں، لوگ آتے ہیں ڈال دیتے ہیں، وہ سسٹم چلتا ہوتا ہے. اوکے، اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا راج صاحب، آپ سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی FIR لانچ کرانے سے مدعی پارٹی، جھوٹی سچی، قانون کے تقاضے، کورٹ رومز تک. نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ قانون کے دوسرے پہلوؤں پر بھی بات کریں گے. ایٹ دی اینڈ کیا میسج آپ پبلک کو دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے قانون سے، یا ایز اے ایڈوکیٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ پبلک کہاں کہاں پہ مسنگ کر رہی ہے؟ کوئی ایسی بات جو پبلک کی نالج میں اضافہ کر سکے، پبلک کو قانون کو صحیح طور پر استعمال کرنا سکھا سکے؟ سر جو سب سے زیادہ نارمل بینگ اے لائر جو ہمیں ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو جاتی ہے تو بجائے اس کو ایجیٹیٹ کرنے کے، اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنے کے، وہ اس کو فرگو کر دیتے ہیں، اور وہ ظالم، وہ ظلم کرنے والا اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ پاورفل سے زیادتی کرتا ہے. تو میری جرنلی یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق اس کو فائٹ کرنا چاہیے اور اپنا حق لینا چاہیے. یہ ہر چیز کو التوا میں ڈال دینا، چھوڑ دینا، سسٹم کی خرابی کا شکار کہہ کے اس کو معاف کر دینا، میرے خیال میں یہ پبلک کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے کھڑے رہنا چاہیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے تقریباً ان تمام ایریاز پہ بات کی جہاں ہمارے قانون ساز اداروں کو قانون بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ قانون اس لیے بنانا ضروری ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن رسپیکٹیبل مقام لیگ آف نیشن میں لینا ہے. ریاست اپنا کام کرتی ہے، اور ریاست میں بسنے والے لوگ جو ایک سوسائٹی کی صورت میں ہوتا ہے، جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم اپنا منصب نبھا رہے ہیں. آپ نے اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ نے اپنے رائٹ کو جاننا ہے. آواز یاد رکھیے گا، جلوسوں کے لیے نہیں، تشدد کے لیے نہیں، مظاہروں کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عزت کے لیے، اپنے رائٹس جاننے کے لیے. یہی کمبینیشن، انہی ایفرٹس کے کمبینیشنز سے ایک سوسائٹی اور ایک ریاست مارز وجود میں آتے ہیں. ہم نے اپنا منصب نبھایا، اب آپ کی باری ہے. اسی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگلے ہفتے تک کے لیے پروگرام اسلام آباد سے اللہ حافظ. سر اس کے مقابلے میں پیچھے والے